बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर है और दिन है सोमवार का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9:15 बजे का टाइम है और आज 12 बजे 12:30 बजे कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास बुलाए गए हैं। काबीना का इजलास होगा अगर इन्होंने आइनी तरमीम पेश करनी है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, जो आइनी तरमीम का मुसवदा लीक हुआ है उसके बाद मुझे 99% ये लगता है कि ये किसी सूरत ये आइनी तरमीम नहीं होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि अभी तो ये मुसवदा नहीं आया था तो वकला की जानिब से सख्त रिएक्शन आना शुरू हो गया था और कल सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई जब मुनीर मलिक साहब ने जो है वो उन्होंने मुनीर मलिक साहब ने आप कहिए कि जब पहली एक स्टेटमेंट उनकी मुइज़ जाफरी साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद ही सूरत हाल बदलना शुरू हो गई। लेकिन अब बड़ी पेशरफ्त ये है कि कराची से काम का आगाज़ हो गया है और कराची से काम का आगाज़ ऐसे हुआ है कि कराची में बैनर्स लगना शुरू हो गए हैं। हमारे दोस्त हैं शाहिद हुसैन, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े शानदार कोर्ट रिपोर्टर हैं, कराची से कवर करते हैं। उन्होंने उसकी तस्वीर भी लगाई है और ये वकला एक्शन कमेटी है कराची की, उन्होंने बैनर लगा दिया है और इसके ऊपर जो है वो क्या लिखा गया है, इसके ऊपर लिखा हुआ ये है एहतजाज एहतजाज और मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अदलिया आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर हमला है। मुअज़्ज़िज़ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री बहाल करो। अदलिया आइनी तरमीम नामंजूर, एक्सटेंशन नामंजूर, अदलिया की आज़ादी पर हमला नामंजूर। और ये भी बता दूं आपको कि जो इसके अलावा जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबर्स का, वो आपके सामने रखता हूँ। फिर सबसे डैमेजिंग जो काजी साहब के लिए है वो है जो मुनीर मलिक साहब और फैसल सिद्दीकी साहब का जो स्टेटमेंट है वो बहुत डैमेजिंग है। पहले आप सुनिए पाकिस्तान बार कौंसिल के, और ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये बयानात मुसवदा लीक होने से पहले के हैं। मुसवदा लीक होने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो इतनी डैमेजिंग हैं कि सिवाय आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून और इनकी जो बहुत ही ज़्यादा जिनको इन्होंने ख़रीदा हुआ है पैसे दे के वकला तंजीमों को, उनके अलावा 90% तंजीमें पाकिस्तान के वकला की वो खड़ी होंगी, और अगर नहीं खड़ी होंगी तो वो एक ऐसी तहरीक चलेगी जिसमें ये तंजीमें इनकी क्रेडिबिलिटी कुचली जाएगी और यंग वकला खड़े होंगे। सलमान कनाजा साहब इस वक्त बहुत एक्टिव हैं और मुनीर मलिक साहब बहुत एक्टिव हैं, एतजाज़ अहसन साहब बहुत एक्टिव हैं, तो बाबर रवान साहब बहुत एक्टिव हो गए हैं, यंग वकला ILF के बहुत एक्टिव हो गए हैं पिछले चंद घंटों में। और आप देखेंगे कि अब ये सूरत हाल किसी और तरफ जाएगी और बहुत प्रेशर होगा हुकूमत के ऊपर, मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर। अब तो बिल्कुल तय है कि मौलाना साहब का हुकूमत के साथ जाना नामुमकिन नज़र आता है मुझे। तो इसमें जो पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबर्स हैं, इसमें शफकत महमूद चौहान साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, इश्तियाक खान साहब हैं, शहाब सरकी साहब हैं, ताहिर फराज अब्बासी साहब और मुनीर अहमद काकर साहब। इनकी जानिब से बयान में जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है उन पर तशवीश का इजहार किया गया है और कहा गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुजवज़ा सामने मुसवदा सामने आने से पहले की बात है। उन्होंने कहा कि राजदारी और खुफिया तरीके से तरमीम लाना पार्लियामेंट के कवायद और ज़वाबित के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि जिन मुजवज़ा तरमीम की तशहीर हो रही है वो न सिर्फ आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ हैं बल्कि इसका मकसद अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करना है। ये तरमीम कौम कानून की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ हैं और किसी बहस व मुबाहिसे के बगैर इन तरमीम के ज़रिए मजमूई आइन को तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेम्बरान ने आइनी तरमीम को किसी और का एजेंडा करार देते हुए कहा है कि लगता है कि ये आइनी तरमीम की ये मश्क एक रबड़ स्टैंप है जिसके ज़रिए मज़मूम मकासद के लिए मुतबादिल अदालती निज़ाम लाना है। आइनी तरमीम पर बहस और तकरीर करके इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जा सकता है, लेकिन आइनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट के मेम्बरान और अवाम से खुफिया रखने से ज़ाहिर होता है कि वो खुद से ये नहीं कर रहे बल्कि ऐसा करने के लिए इन्हें कहा गया है। उसके अलावा ये कहा गया कि अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के इक़दामात के ख़िलाफ़ मुश्तरका जदोजहद का ऐलान करते हुए मुश्तरका जदोजहद का ऐलान किया जाएगा और ऐलान कर भी रहे हैं। और कहा गया कि इस मामले पर वकला बरादरी बशमूल आला अदलिया के जज साहिबान और वकील ज़ाती नुक्ता नज़र और सोच को बालाए ताक रख कर आइन के तकद्दुस और अदालती निज़ाम की आज़ादी के लिए मुतहद हैं और इस तरह के गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ जदोजहद के लिए तैयार हैं। ये तो हैं इन 6 मेम्बरान की राय। अब आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं मुनीर मलिक साहब और साथ हैं वकील फैसल सिद्दीकी साहब, बहुत मारूफ वकील हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील भी थे ये मखसूस नशिस्तों के केस में। उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है, इन्होंने भी इन आइनी तरमीम के सामने आने से पहले ही बयान दिया, अब इससे सख्त बयान इनके आएंगे। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा आइनी तरमीम की मुज़ामत के लिए हम अपील करते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से
قاضی فائز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سارے معاملے سے دور رہ کر اپنی مقررہ ریٹائرمنٹ کی جو تاریخ ہے اس پر عہدہ چھوڑ کر گھر چلے جائیں. اور جو بہت عام بات کی گئی ہے، اور انہیں کہا گیا کہ قاضی فائز صاحب کو کہ آپ مت ان آئینی ترمیم کا حصہ بنیں. اور یہ کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب بدنیتی پہ مبنی غیر آئینی صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا تو اس دوران ان دونوں نے جو ہے وہ وکالت کے ذریعے یا پھر تحریروں کے ذریعے قاضی فائز کا دفاع کیا. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قابل اعتراض ہے، جو آئینی ترمیم بتائی جا رہی ہیں وہ قابل اعتراض ہیں اور ان کی کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مبہم آئینی ترمیم کے ذریعے آئین، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے. ہمارا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبہ ہے کہ وہ اس تنازع سے دور رہیں اور اپنی میراث کا، اپنی لیگیسی کا تحفظ کرتے ہوئے 25 اکتوبر 2024 کو اپنا عہدہ چھوڑ دیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مجوزہ آئینی عدالت کا حصہ نہ بنیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 26 اکتوبر 2024 سے جسٹس منصور علی شاہ کے قانونی چیف جسٹس، وہ جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے قانونی چیف جسٹس ہوں گے. اور اس بیان کے مطابق جہاں عوام کی حمایت حاصل نہ ہو پارلیمنٹ کو، وہاں آئین کے مقدس دستاویز میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل نہیں. اس لیے ہمارا وکلا برادری اور عدلیہ سے مطالبہ ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم کو مسترد کر کے اس کی مزاحمت کی جائے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ وکلا کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک بیان آیا ملیکہ بخاری صاحبہ کا اور ایک بیان آیا ہے فیصل چودھری صاحب کا. میں فیصل چودھری صاحب کا بیان بھی آپ کو سنانا چاہوں گا اور پھر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ بڑا واضح ہے کہ چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہیں. آپ ذرا سنیے کہ فیصل چودھری صاحب نے کیا بیان کل جاری کیا. السلام علیکم، میرا نام فیصل فرید ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے. آج یہ ویڈیو کا مقصد عدلیہ کی آزادی پہ ہونے والے حملے کے خلاف آواز اٹھانا ہے. حکومت کی طرف سے جس طرح سے یہ امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں وہ وکلاء کو بالکل قابل قبول نہیں ہے. میری اپنی وکلاء کمیونٹی سے گزارش ہے، بار کونسلوں سے یہ گزارش ہے، بار ایسوسیشنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں. پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پہ ہونے والا ہر حملہ وکلاء پہ حملہ ہے اور ہمیں اس حملے کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے. یہ پارلیمنٹ جس طرح سے خفیہ طریقے سے یہ مسودہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور عوام سے چھپایا گیا ہے، سیاسی جماعتوں سے چھپایا گیا ہے، اس کا مقصد پاکستان کے آئین میں پاکستان کی عوام کے لیے بہتری لانا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے آئین کو تباہ کرنا، پاکستان میں جمہوریت کو مسخ کرنا اور پاکستان میں بنیادی حقوق کو سلب کرنا ہے. آئین کی سربلندی اور بنیادی حقوق کی بحالی کی اس جدوجہد کے لیے اگر ہم آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم قوم کے مجرم ہوں گے. پاکستان زندہ باد، وکلاء اتحاد پائندہ باد. اور اسی طرح سے ملیکہ بخاری کا میں میسیج بھی آپ کو سنانا چاہوں گا. اور اس کے بعد منیر ملک صاحب نے ایک اور بڑی اہم چیز کہی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس سے ملیکہ بخاری نے تو کہا ہے وکلاء سے کہ سب وکلاء اسی طرح سے اپنے پیغامات ریکارڈ کریں اور اب سب اپنے پیغامات جو ہیں وہ جاری کریں. اور انہوں نے یہ بھی ملیکہ بخاری صاحبہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس تحریک میں جو مطلب کسی بھی حد تک جانا پڑا تو وکلاء جائیں گے. اور یہ جو چیزیں ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قاضی صاحب کے لیے چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں. مجھے بالکل نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کے لیے اب آسان ہے. جتنے سخت معاملات جو ہیں وہ قاضی صاحب کے لیے ہونے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت ایک پاکستانی شہری، ایک قانون دان اور ایک وکیل، میں اس بات کی بھرپور مذمت کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے کھلے عام پاکستان کے آئین کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے. پاکستان ایک سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، ان کی آزادی کے اوپر ایک پرزور حملہ کیا جا رہا ہے. اس وقت جو آئینی قوانین کا مسودہ فارم 47 کی حکومت پیش کر رہی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ فرد واحد کو، ایسے منصف کو پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیا جائے جو اس منصب کے اوپر بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتا. پاکستان کے پارلیمان کے اندر آئینی ترامیم کا ایسا مسودہ پیش کرنے کی بازگشت ہے جس آئینی ترامیم کے مسودے کو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے ممبران نے نہیں دیکھا، اس کو پاکستان کی عوام نے نہیں دیکھا.
پاکستان کے دیگر قانون دانوں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ مسودہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک حملہ ہے، آپ کے انفرادی بنیادی انسانی حقوق کے اوپر حملہ ہے، نظام عدل کی توقیر کے اوپر حملہ ہے۔ میں پاکستان کے وکلاء سے گزارش کرتی ہوں کہ جس تحریک کا آغاز اور جس کا اعلان ہوا ہے، ہم سب کو کالے کوٹ کی توقیر کو بلند کرتے ہوئے اپنے نظام عدل کے تحفظ کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ میں بحیثیت ایک قانون دان اور ایک وکیل اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا اعلان کرتی ہوں، وہ تحریک جو پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کی تحریک ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تو ویسے بڑھ چکا ہے، لیکن یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن سے زیادہ توقع ہیں، کیونکہ پہلے تو قاضی صاحب کو یہ دے رہے تھے نا کہ 3 سال قاضی صاحب کو بھی اور تمام ججز کی بھی مدت ملازمت یہ بڑھانے جا رہے تھے۔ اب تو یہ کرنے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اوپر ایک فیڈرل کورٹ بنا کے اور اس فیڈرل کورٹ میں کے ماتحت کر رہے ہیں، اس فیڈرل کورٹ کے ماتحت کر رہے ہیں تمام جو یہ ہیں تمام عدالتوں کو بشمول سپریم کورٹ کو اس کے ماتحت کر رہے ہیں، اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار سب کچھ بدل رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ ہے اس کا بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی فیڈرل کورٹ میں معاملہ جائے گا، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، چیف جسٹس پاکستان منصور علی شاہ نہیں ہوں گے۔ یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو وہ ہوں گے منصور علی شاہ صاحب اگر وہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی یہ ٹاپ 3 کا کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ لانا چاہ رہے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کو اب لانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا آج سے 5-6 دن پہلے کہ امین الدین خان صاحب کو نہیں، یحییٰ افریدی صاحب کو ہی لانا چاہ رہے ہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب سے بھی حکومت بہت مطمئن ہے، اور یہ نہ صرف ان کو لانا چاہ رہے ہیں بلکہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو بھی بنے گا وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا، چیف جسٹس پاکستان فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ اب ذرا آپ سنیں منیر ملک صاحب نے انہوں نے ہماری میمن صاحبہ کے پروگرام میں کیا گفتگو کی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ 26 تاریخ کو سید منصور علی شاہ پاکستان کا آئینی چیف جسٹس ہوگا۔ آپ سے منسوب یہ بیان ہے کہ وکلا اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور 26 تاریخ جو ہے جس میں نئے چیف جسٹس صاحب جو کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں اپیرنٹلی انہی کو وکلا چیف کی جانب سے کوئی اور اپوائنٹ کیا گیا تو اس کو چیف جسٹس تسلیم نہیں کریں گے، یہ درست اسٹیٹمنٹ ہے سر؟ میں آپ کا بھی پروگرام سن رہا تھا، آپ کا انٹرو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ میرے تو خیال سے آئین جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹیز کے درمیان معاہدہ نہیں ہوتا ہے، وہ پاکستان کے عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مشترکہ زندگی کس طرح سے گزاریں۔ اب اگر پاکستان کے عوام کو یہ نہیں پتا ہو کہ ان کا کس چیز پہ ان کو باندھا جا رہا ہے تو پھر تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ہمارے پاکستان کے عوام نے ایک آئین بنایا تھا اس میں ایک کانسیپٹ تھا سپریشن آف پاورز کا، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر۔ پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مجھے یا آپ کو سزا دے دے یا ہمارا مقدمہ چلائے۔ عدلیہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے۔ ایگزیکٹو کا خالی یہ حق ہے کہ وہ قانون کو دیکھتے ہوئے جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ تو اب پارلیمنٹ جو ہے اس کی پاورز پہ ایک لمیٹیشن ہے۔ پارلیمنٹ آج یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے عدالت بھی ابالش کر دی، ہم نے ایگزیکٹو بھی ابالش کر دیا اور ہم سپریم ہیں، نہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے رول آف لا کا۔ ٹھیک ہے، تو عدلیہ کے پاورز کے اوپر ایک امپلائڈ لمیٹیشن ہے، وہ آئین کو زیرو نہیں کر سکتی۔ جس طرح وہ اس کو زیرو نہیں کر سکتی وہ اس کا بیسک سٹرکچر بھی چینج نہیں کر سکتی۔ تو میرے خیال سے میں نے پیکج پڑھا تو نہیں ہے جی، لیکن جو میں نے اخبارات میں سنا ہے یا ملک صاحب ایسا کرتی ہوں نا، میں ان کی کچھ شکیں آپ کو فردن میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ مجھے اس حوالے سے بتا دیجیے۔ فار ایگزامپل 5 ججز جو ہوں گے سینئر، ان کے پینل کے اندر سے چیف جسٹس کا چناؤ ہوگا۔ میں آپ کے سے منسوب بیان سن رہی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کو آپ لوگ چیف جسٹس مانیں گے، یہ درست اسٹیٹمنٹ ہے؟ اور یہ تو میں نے کہا ہے، دیکھیں یہ 1996 میں یہ پرنسپل ڈیسائیڈ ہوا تھا الجہاد کیس کے اندر سینیورٹی کی ایکسپیکٹیشن کا۔ اس کے بعد ملک اسد علی کے کیس کے اندر جب اجمل میاں صاحب چیف جسٹس بنے تھے، سجاد صاحب، اس کو پھر آئین کی روح میں 18th امینڈمنٹ کے اندر سینیورٹی کے پرنسپل میں دیا تھا۔ وہ اس لیے تھا، یہ نہیں کہ
سینیورٹی بائی اٹسیلف جو ہے وہ کوئی ایک کرائٹیریا ہے، وہ اس لیے تھا کہ نیپوٹزم نہیں ہو، تاکہ ایک عدلیہ آزاد ہو، سب کو پتا ہو کہ سینئر موسٹ کون ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سینئر موسٹ دیکھیں جو آدمی سیکنڈ سینئر جج بن سکتا ہے سپریم کورٹ میں، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چیف بنے؟ کیا آپ کو 10 سال کے بعد، 5 سال، 6 سال کے بعد یاد آئے گا کہ وہ سپریم کورٹ کا چیف نہیں بن سکتا ہے؟ تو میرے نزدیک تو 26 تاریخ کو سید منصور علی شاہ پاکستان کا آئینی چیف جسٹس ہوگا. گو کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کا وکیل رہا ہوں، 25 تک وہ میرا چیف جسٹس ہے، 26 کے بعد منصور علی شاہ میرا چیف. سر لیکن حکومت اس ترمیم کو پاس کرنے کے بعد اس 5 کے پینل کے اندر سے اپنا کوئی بھی نامنیز کو لگانے کی مجاز ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو اس میں سے پک کر لے. پھر کیا ہوگا صورتحال میں کہ ترمیم تو پاس ہے، اپنا قانون بن جائے گا؟ دیکھیں ہر آئینی ترمیم جو ہے، یہ تو راولپنڈی بار ایسوسیشن کیس میں فیصلہ ہو گیا ہے جو ملٹری کورٹ بنے تھے، کہ ہر آئینی ترمیم جو ہے وہ قانونی تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو میرے اپنے ذہن میں ہو سکتا ہے میری دانش میں کوئی غلطی ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ ایک اٹیک ہوگا. یہ 1996 سے لے کے کتنے سال ہو گئے، 14 سال، وہ 48 سال. 48 سال کے بعد اب حکومت وقت کو سوٹ نہیں کرے تو ایک چیف جسٹس یا آنے والا چیف جسٹس تو وہ کمیٹیاں بناتی تو سر اب حکومت کمیٹی بنا کر ایک چیف جسٹس اپنی منشا سے اس قانون کے بعد وہ کمیٹی کے ذریعے اس کو سلیکٹ کر لیتی ہے، اور وہ چیف جسٹس نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تو بھائی وہ جو جن 5 میں سے سلیکٹ کریں گے، کیا وہ نکمے تھے؟ ان کو تو پھر 5 سال پہلے نکال دینا تھا سپریم کورٹ میں سے. سر لیکن اگر اس کی لاجک وہی کہتے ہیں کہ وہ جو 5 لوگ ہیں، 5 کیپیبل ہیں، سینیورٹی پرنسپل کی بجائے اس پہ کمپیٹنس آئے گی، میرٹ آئے گا، 5 میں سے جو بھی کمپیٹنٹ ہوگا اس کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہم سینیورٹی کے بیسس کے اوپر اس کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتے. یہ کمپیٹنس کون سلیکٹ کرے گا مجھے بتائیے؟ تو وہ کمیٹی کرے گی جس کے اندر وہ سارے لوگ ہوں گے. کیا یہ آر مین لرنڈ ان لا؟ کیا ان کو 5 سال پہلے دیکھیں نا، اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں تھا تو اس کو تو ان کو 5 سال پہلے نکال دینا چاہیے تھا. I don't buy that logic of that argument کہ آپ ایک آدمی کو 5 سال رکھیں اور اس کے بعد بولے کہ اب ہم سلیکٹ کریں گے ان 5 میں سے کون سا اچھا ہے. تو اس کے اور پھر یہ دیکھیں نا، پھر یہ نیپوٹزم کا دروازہ بند کرتا ہے. کبھی کبھی آپ کو فار دا لارجر انٹرسٹ کا ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ کو ابھی آئنسٹائن بھی ہو سکتا تھا سینئر پیونی جج، لیکن اس کو تو نہیں آپ بنائیں گے نا. ٹھیک ہے. سو اس کے نتیجے میں اگر حکومت اپوائنٹ کرتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کوئی ریزسٹنس آئے گی نیچے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کاؤنسل سے مور اور لیس جو بھی ان کا موقف ہے وہ حکومت کے موقف کے قریب ہی ہے. ابھی تک کوئی ایسا سٹانس نہیں لیا. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں 2007 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی تھی کہ میں سپریم کورٹ بار کا صدر تھا. تحریک سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کاؤنسل سے نہیں چلتی ہے، تحریک چلتی ہے ضلعوں کے بار سے، تحریک چلتی ہے ان چھوٹے بار ایسوسیشن سے، تحریک چلتی ہے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے. آپ آج جا کے، میں دعوے سے بولتا ہوں، آپ ہر بار ایسوسیشن کے اندر ریفرینڈم کرائیں، ہر بار ایسوسیشن میں ریفرینڈم کرائیں کہ 26 تاریخ کو آپ کس کو چیف جسٹس مانگتے ہیں. اگر 90% نے منصور علی شاہ کا نام نہیں لیا تو میں وکالت چھوڑ دوں گا. صحیح. اس کے علاوہ ملک صاحب ایک اور تجویز گورنمنٹ لا رہی ہے، ایک آئینی عدالت کا قیام، جس میں ایک سابق ریٹائرڈ جج کو بطور چیف جسٹس لگایا جائے، سارے آئینی امور وہ دیکھیں، اور جو باقی کیسز ہیں جو پیچھے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں بیک لاگ میں، اس کو سپریم کورٹ دیکھے. تو ایک نئی آئینی عدالت کا قیام. میں تو سمجھا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر یہ طے ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے اس کا 5 ممبر لارجر بینچ بنے گا. یہ تو جو سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ ہے، یہ تو بائی آرڈنری لیجسلیشن بڑھائی جا سکتی ہے. یہ اپنے چیف کو جو بھی ہو کانفیڈنس میں لیں اور اس سے بڑھائیں. یہ کیا کہ آپ پھر آپ کو پتا ہے کوریا کا کیا حال ہے؟ کوریا میں اس طرح کے 2 کورٹ ہیں، ایک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، دوسرا ہے سپریم کورٹ. وہ ایک کورٹ دوسرے کو کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، دوسرا دوسرے کے خلاف فیصلہ دیتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ پیرالائسس. کیا آپ کو یہ چاہیے؟ کیا ہم کو جوڈیشل اسٹیبلٹی نہیں چاہیے؟ صحیح. آج کل عمران یہ انہوں نے جو گفتگو کیا آپ کو سنانا ضروری تھا، کیونکہ منیر ملک صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے قانون دان ہیں، ان کے وکلا میں بہت سے ہیں. انہوں نے 2 باتیں بہت امپورٹنٹ کی ہیں. پہلے انہوں نے کہا ہے کہ میں قاضی فائز صاحب کا وکیل رہا ہوں اور قاضی فائز صاحب کو انہوں نے بچایا ہے، ورنہ قاضی صاحب کے انڈکلیئرڈ جو ایسٹس تھے اس کے اوپر کنفرم انہوں نے جانا تھا، انہوں نے ان کو بچایا. اب منیر ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 تک میرا چیف قاضی فائزی صاحب ہے، 25 کے بعد میرا چیف منصور علی شاہ ہے. آئینی عدالت کی، وہ فیڈرل کورٹ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. اور تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا تحریک جو ہے وہ سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار سے نہیں چلتی، بلکہ وہ چلتی ہے تو چھوٹی وکلا جو تنظیمیں یہ ضلع کی بارز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان سے چلتی ہیں، اور وہ 90% جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہیں. تو دمادم مست کلندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بڑی وکلا تحریک جو ہے وہ چلنے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں. بہرحال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.